फरेब चेहरे। अशमान तुम? सारिया बात टॉवल लपेटते वॉशरूम से निकली थी। सारिया मैं ये ले आया हूँ, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना? अशमान ने जैकेट से एक लिफाफा निकाला था। ओह रियली, बट हैदम ने मुझे पैसे दे दिए थे, अब इसकी जरूरत नहीं। वो गीले बाल झटकती दिलकशी से मुस्कुराई थी। वो जो इसके हुस्न के शहर में था, हैदम को इसके वॉशरूम से निकलते देखकर पत्थर का हो गया। मैंने और हैदम ने कल निकाह कर लिया था अशमान, सॉरी तुम्हें इनवाइट करना भूल गए। सारिया से आंख मारकर कहने लगी। अशमान के जमीनों आसमान घूम गए थे। इसका जिगरी दोस्त इसकी मोहब्बत से निकाह कर इस पर हंस रहा था। गुस्से से पागल होते इसने अपनी घर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था और इसी तारीकी का फायदा उठाते हुए इसने इस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे जहां पर वो कीमती चीज रखी थी और इससे इसकी अशद जरूरत थी। अब वो अलमारी खोलकर इससे तलाश कर रहा था, लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि सोए हुए को पता भी न चलता कि कोई इसकी अलमारी में चोरी कर रहा है, और चोरी भी वो जो चोर खुद अपने घर में कर रहा था। अशमान कब्रों को उलटता पलटता बस एक चीज को तलाश कर रहा था। जैसे अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज खोली, इसमें वो चमकती हुई चीज इसे नजर आ गई थी। जल्दी से वो उठाकर अपनी पैंट की जेब में डाल ली और अलमारी इसी तरह बंद कर दी। अब वो अपने कमरे में चला गया था। वो अपने अंदर अजीब खुशी, एक सरूर महसूस कर रहा था। कल जब सारिया इसे देखेगी तो इसकी आंखों में कितनी खुशी होगी, और इसकी आंखों को खुशी देने के लिए तो इसमें अपने ही घर में चोरी की थी। इसका इसे जरा भी गम ना था। सारिया के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए वो अब गहरी नींद के आगोश में चला गया था। फिर सुबह 5 बजे ही इसके फ्लैट में पहुंच गया। वो हैरान रह गया था कि इस वक्त फ्लैट का दरवाजा भी खुला पड़ा था। वो सीधा इसके कमरे में चला आया था। वैसे भी वो इस फ्लैट में अकेली तो रहती थी। जैसे कमरे का दरवाजा खोला, बेड पर बिखरे बिस्तर बता रहे थे कि वो जाग रही है, लेकिन बिस्तर में नहीं थी। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पर वो मुस्कुरा दिया। यकीनन वो बात ले रही थी। वो इतनी सुबह इसलिए इसके पास आया था ताकि आज इसकी जरूरत पूरी हो जाए। वो किस कदर मायूस थी, पैसों के लिए परेशान, लेकिन आज इसकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। वो इसके वॉशरूम से निकलने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद ही दरवाजा खुला था। सफेद रंग का बॉथ टॉवल लपेटे सारिया गोल्डन बाल अपने सुनहरी जिस्म पर बिखेरे वॉशरूम से निकली थी। इसे कतई अंदाजा नहीं था कि सामने अशमान खड़ा होगा। वो इसे देखकर चौंकी थी। अशमान तुम? इस वक्त मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन खूबसूरत आंखें फाड़ते वो हैरान होने की एक्टिंग कर रही थी। अशमान इन्हीं आंखों पर तो मरता था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, सारिया मैं ये ले आया हूँ। इसने एक भारी लिफाफा अपनी कोट की पॉकेट से निकाला था। फिर 2 कदम चलता आगे आया और नर्म लहजे में कहने लगा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, इसलिए मैंने बंदोबस्त कर लिया है। वो सोच रहा था कि ये सुनकर सारिया के चेहरे पर खुशी होगी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बेनियाजी से टॉवल से अपने गीले बाल खुश कर रही थी। फिर एक अदा से बाल झटकते हुए कहने लगी, इसकी क्या जरूरत है अशमान, जो सुबह सुबह तुमने जहमत की। पैसों का बंदोबस्त हो गया था, हैदम ने सारा इंतजाम कर दिया था। वो दिलकशी से मुस्कुरा रही थी और वो इसकी खूबसूरती के शहर में खोने लगा, लेकिन अचानक ही चौंक गया था। वॉशरूम से अभी तक पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तो क्या कोई और भी है अंदर? इसका दिल डगमगाने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोला और सिर्फ पैंट पहने हैदम वॉशरूम से बाहर निकला था। इसके चौड़े शाने गीले बाल बता रहे थे कि वो अभी भी बात लेकर आया है, वो भी सारिया के वॉशरूम में, जिससे अभी चंद मिनट पहले ही तो सारिया नहाकर निकली थी। इसके जमीनों आसमान जैसे घूम रहे थे। वो दम बखुद सा इन दोनों को देख रहा था, जो दोनों न जाने क्यों इसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, और वो मुस्कुराहट अशमान को ऐसे लग रही थी जैसे इसके मुंह पर कोई तमाचा मार रहा हो। तुम इसके वॉशरूम में क्या कर रहे थे? इसकी अपनी आवाज लड़खड़ाई हुई थी। ओह कम ऑन अशमान, गुस्सा मत करो यार, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई। दरअसल कल रात मैंने और हैदम ने निकाह कर लिया है। तुम्हें तो मालूम है मुझे एक सहारे की जरूरत थी,
हैदम ने मुझे सहारा दिया है, निकाह करके, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। वो एक अदा से आंख पटपटाती कह रही थी। हैदम इसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। इसका बेस्ट फ्रेंड, जिसने आज गद्दारी नहीं बल्कि चालाकी और मकारी से इसे बेवकूफ बनाया था। वो लड़की जिसे वो दिलो जान से ज्यादा चाहता था, जिसके लिए इसने अपने घर में ही डाका डालने से भी दरेग न किया था, आज वो इसके बेस्ट फ्रेंड की बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी। न सिर्फ वो दोनों निकाह कर चुके थे, बल्कि इसकी आंखों में धूल झोंक कर इसे मौत के दहाने पर खड़ा कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकता। सामने इसकी महबूबा खड़ी थी, जिसने इसकी ही जिगरी यार से निकाह कर लिया था। पथराई आंखें लिए वो इन्हें देखता रहा। इसके मुंह से एक लफ्ज न निकला था, जबकि वो हंसे जा रहे थे। 2 कदम चलता हुआ इन दोनों के सामने गया था और फिर इसने, हाय, आई एम हैदम सरफराज। इसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हुए कुछ अरसा ही हुआ था जब हैदम और इसकी मुलाकात हुई थी, और फिर वो पहली मुलाकात इनकी दोस्ती में बदल गई। हैदम दूसरे शहर से आया था यहाँ पढ़ने के लिए, जबकि अशबान इसी शहर में पैदा हुआ था। गो कि इसका ताल्लुक मदरस घराने से था, लेकिन फिर भी इसके बाप की ख्वाहिश थी कि इसकी सारी औलाद आला तालीम हासिल करे। अशबान से बड़ा रेहान, जिसने एमए की डिग्री ले रखी थी, वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। लेकिन अशबान के ख्वाब बड़े ऊंचे थे। वो इन बुलंदियों को छूना चाहता था जिनका ख्वाब हर एक नौजवान देखता है। तभी तो अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दे रहा था। इसका था भी इंजीनियरिंग का शोबा। इत्तेफाक से हैदम भी इसी डिपार्टमेंट से था। यूं दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। पहले पहल यूनिवर्सिटी आते हुए अशबान शदीद एहसास कमतरी का शिकार होता जब यहाँ पर आने वाले अमीरजादों और अमीरजादियों को मर्सिडीज, लैंड क्रूजर्स में आते देखता। इनकी अय्याशियां, इनका पहनावा, ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर कलसता, लेकिन फिर इससे जिससे आदत होती चली गई। हैदम भी कोई खास अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखता था। इसने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था कि वो किस फैमिली से ताल्लुक रखता है या इनके घर में कौन कौन है, जबकि अशबान एक भरी पूरी फैमिली से ताल्लुक रखता था। वो 3 भाई और 1 बहन थे। इन सब के इसके कजन भी थी, इनके साथ ही रहती थी। वो इनकी खाला की बेटी थी, लेकिन जब खाला का इंतकाल हो गया, खालू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी खाला बड़ी ही संगदिल और जालिम किस्म की औरत थी। वो नन्ही सी अजिया पर इस कदर जुल्म ढाती कि एक दिन अचानक अशबान की माँ जुलेखा इससे मिलने चली गईं। जब इन्होंने इस पर जुल्म करते हुए देखा, इनका कलेजा फट गया था। वो अपनी बहनोई के सामने रोने लगी कि बहन तो मर गई, लेकिन इसके निशाने को दुनिया वाले मारना चाहते हैं। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। बहनोई ने भी तंग आकर इजाजत दे दी थी। वो पहले ही अपनी बीवी की लड़ाई झगड़ों से तंग था। यूं अजिया भी इनके खानदान का हिस्सा बन गई। हैदम को वो कई बार अपने साथ घर भी लाया था, लेकिन फिर वो यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ही सुहाना और खूबसूरत दिन था जब इसने सारिया से अशबान को मिलवाया। वो कुछ घबराई हुई सी इनके सामने खड़ी थी, लेकिन अशबान की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। इतना गहरा हुस्न, खुदा ने किस फुर्सत से इसे तख्लीक किया था। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हल्की सी काजल की लाइनें डालकर मजीद दिलकश बनाया गया था। इसका बिल्कुल ही सुनहरा रंग था, इसलिए शायद बालों का कलर भी कुदरती सुनहरा था। वो एक बारबी डॉल की तरह नजर आ रही थी। शानों पर दुपट्टा, चूड़ीदार पजामा और ऊंची कमीज पहने दूर दूर तक पूरी यूनिवर्सिटी में इसके हुस्न की धूम मच गई थी। लेकिन फिर वो इन दोनों के ग्रुप का हिस्सा बन गई। वो सारिया और हैदम तीनों एक जान एक कालब थे, लेकिन अशबान इसकी मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हो चुका था। इसका कुछ ज्यादा ही झुकाव सारिया की तरफ था। इससे आलू के पराठे पसंद थे। वो सुबह सुबह माँ के सर हो गया, आलू के पराठे बना कर दे, आज यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा। अरे क्या हो गया है लड़के, तुम्हें पहले तो कभी इतने उतावले नहीं हुए। वो बेचारी से सुबह सुबह किचन में खड़ी हो गई और इसके लिए आलू के पराठे तैयार करने लगी। सारिया कहती आज समोसे खाने का दिल कर रहा है। वो पेट्रोल के पैसे में समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चाट इसके लिए सब लेकर आ जाता। इसकी मोहब्बत देख देख कर सारिया हैरान रह जाती। जिस दिन हैदम ना आता, इस दिन जैसे अशबान की ईद हो जाती। पूरा दिन सारिया इसके साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वो बड़ी परेशान लग रही थी। क्या हुआ सारिया, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो।
مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری پریشانی دور کر دوں۔ وہ محبت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، تبھی ہوا سے اڑتے اپنے گولڈن بال پیچھے کرتے ہوئے وہ بے چینی سے کہنے لگی، میں کیا بتاؤں تمہیں اشبان، میں کتنی پریشان ہوں۔ آج تک میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے دل کی کچھ باتیں بتاؤں۔ شاید ایسے ہی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کیونکہ میں خوف کے احساس تلے زندگی گزار رہی ہوں۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ دیکھو، میں نے اس لیے تم سے کبھی تمہارے بارے میں نہیں پوچھا کہ تمہیں یہ بات پسند آئے یا نہیں، لیکن تم جو بھی چاہو مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتی ہو۔ ساریہ، مجھے اپنا سمجھو۔ اشبان کی کالی سیاہ آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کروں گی اور پھر وہ سارا قرضہ اتار دوں گی جس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کیسا قرضہ؟ تمہارے اوپر کیسا قرضہ ہے ساریہ، اور کتنا؟ اشبان نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ مت پوچھو اشبان کہ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے، لیکن وہ ظالم انسان مجھے وقت بھی تو نہیں دے رہا۔ قرضہ اتارنے کے لیے چاہتا ہے کہ میں اس کی فرمائش پوری کر دوں۔ اب تم بتاؤ، کیا میں روز روز اپنی عزت پیش کرتی ہوں؟ لیکن وہ ان پیسوں کے بدلے میں میری عزت مانگ رہا ہے۔ وہ باقاعدہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور روتے دیکھ کر اشبان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی چمکتی آنکھوں سے آنسو چن کر صاف کر دے۔ لیکن ساریہ، جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیا پریشانی ہے؟ کون ہے جو تمہیں پیسوں کے بدلے میں تنگ کر رہا ہے، اور تمہیں کس کا قرضہ دینا ہے؟ وہ پوری بات جاننا چاہتا تھا۔ نہیں اشبان، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں اپنی پریشانیوں میں شامل کروں۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے لیے اپنے دل میں خاص جذبات رکھتے ہو۔ میں نے کئی دفعہ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے چمکتی محبت دیکھی ہے۔ ساریہ کے منہ سے یہ سن کر تو جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ آخرکار ساریہ نے اس کے دل میں استعمال کیا تھا۔ اس سے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ہیدم کی طرح محض اس سے اپنا دوست نہیں بلکہ اس سے اپنا دل دے بیٹھا ہے۔ وہ اس کی سچی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ساریہ بھی اس حقیقت سے واقف تھی۔ تھینک گاڈ ساریہ، تمہیں یہ خود ہی پتہ چل گیا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کئی دنوں سے تمہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمت ہی نہ ہوئی کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ یہ سن کر وہ بڑی دلکشی سے مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ کیا میں تمہاری محبت کو نہ پہچانتی؟ تم اس سے کتنی توجہ دیتے ہو، میری ہر چیز کا احساس کرتے ہو۔ میں نے تمہیں بہت اچھے سے جان لیا ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں نرم جذبات سمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ دراصل مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں کب خود کو تمہاری محبت میں مبتلا کر بیٹھا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو ساریہ۔ جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تب سے مجھے ایسا لگا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے لیے اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہو۔ وہ سر جھکائے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ شرم و حیا کا احساس تھا۔ شاید وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا جہاں جذبات کا یوں بے باک مظاہرہ نہ کیا جاتا تھا۔ اوہ، تو تم تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی ہے اشبان۔ کم آن یار، شرما رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ دلچسپی سے ہنس رہی تھی، جبکہ اشبان اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہنستے ہوئے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر تبھی سے محسوس ہوا کہ اس نے بات بدل دی ہے۔ جو اپنی پریشانی سے شیئر کرنا چاہتی تھی وہ کہیں دور رہ گئی تھی، اور اشبان اس کی پریشانیوں تکلیفوں میں ہر لمحہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ تبھی وہ بات بدلتے ہوئے کہنے لگا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کس پریشانی کا ذکر کر رہی تھی؟ تمہیں قسم ہے ساریہ، مجھے اپنا سمجھو اور مجھے سب کچھ بتاؤ کہ آخر کون ہے جو تمہیں پیسوں کے لیے پریشان کر رہا ہے؟ ساریہ چند لمحے خاموش رہی۔ وہ تنکے سے مسلسل ریتیلی زمین کو کھروچ رہی تھی، پھر اداس لہجے میں کہنے لگی، میں نے آج تک تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، کتنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے گزارا کرنا۔ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں۔ یہ تو تمہارا اور ہیدم کا مجھ پر احسان ہے کہ تم دونوں میرا اتنا ساتھ دیتے ہو۔ تھوڑی بہت ضرورت ہے میں خود ہی پوری کر لیتی ہوں، لیکن سچ بتاؤں تو میں ایک یتیم لڑکی ہوں، اپنے گھر سے بے گھر، ہاسٹل میں رہنے پر اس لیے مجبور ہوں کیونکہ ابا کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا، اور امی ہر وقت بیمار رہتی تھی۔ امی کی بیماری پر میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا، کیونکہ ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، کرائے پر تھا۔ امی کو کینسر کی بیماری تھی، ان کی مہنگی دوائیاں، مہنگا علاج بہت ہی مشکل تھا میرے لیے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی، ساتھ ساتھ رات کو میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کرتی تھی، وہاں سے اچھی تنخواہ مل جاتی تھی، اس لیے ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا چل رہا تھا۔ لیکن جب امی بیمار ہوئی تو گزارا بہت مشکل ہو گیا تھا۔
نہ 4 مہینے ایک آدمی جو امی کی جان پہچان والا تھا اس سے قرضہ لینا شروع کیا، اور امی کے انتقال تک وہ قرضہ لاکھوں میں ہو گیا۔ امی بھی نہ بچ سکی اور مجھ پر لاکھوں کا قرضہ بھی چڑھ گیا۔ لیکن سچ بتاؤں تو اشبان میں ایک گہرے سمندر میں پھنس چکی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ اشبان بڑی توجہ سے اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ کتنی مشکلیں، کتنی تکلیفیں تھی اس کی زندگی میں۔ اسے ساریہ سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیفیں اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، کیسا سمندر؟ کیا وہ قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ وہی آدمی تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنا قرضہ ہے، شاید میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ ساریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں اشبان، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ قرضہ کتنا ہے۔ میں شرمندگی کے مارے تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں 50 لاکھ کی مقروض ہوں۔ اشبان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے ساریہ کو دیکھ رہا تھا۔ 50 لاکھ روپے؟ اتنا زیادہ قرضہ؟ لیکن وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں میں اس کی بات نہیں سمجھا۔ اگر تم نوکری کر کے اس کا قرضہ اتارو تو 3-4 سالوں میں قرضہ اتر سکتا ہے۔ ساریہ، پھر میں بھی تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زندگی تو ہم دونوں کو ساتھ ہی گزارنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ساریہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اتنی بڑی مقروض ہوں، لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہ صرف تیار ہو بلکہ میرا قرضہ اتارنے میں بھی میرا ساتھ دینے کے لیے حامی بھر رہے ہو۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے تمہاری، ساریہ کی نرمی سے وہ کہنے لگی۔ وہ جذبات سے بوجھل ہو گیا۔ یہ صرف خالی تسلی نہیں ہے ساریہ، تم کہو تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر یہ قرضہ اتار دیں گے اور پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ساریہ نے اس بات پہ سر ہلایا تھا، پھر کہنے لگی، ہاں ہیدم بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی میرا ایک اچھا دوست ہے۔ لیکن تم جانتے بھی ہو کہ اس آدمی کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ وہ کہتے کہ میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اشبان اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی کہنے لگی، لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت ہی خوفناک ہے۔ وہ میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مگر تم نے میرا قرضہ نہیں اتارا تو میں تمہیں نیلم بائی کے کوٹھے پر فروخت کر دوں گا۔ کہ سنتے اشبان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جوش میں آ کر کہنے لگا، کون ہے وہ ذلیل انسان جو تم سے اتنی گھٹیا بات کر رہا ہے؟ وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ نہیں اشبان، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا امیر ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ میں خود اس سے ڈرتی ہوں۔ تم کبھی اس کے سامنے مت آنا، ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اگر کوئی بھی اس سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی کو نہیں بخشتا، سب سے بدلہ لے کر رہتا ہے۔ اس لیے تو میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہوں۔ اس کی بات سن کر اشبان خاموش ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں بھی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، تم بھی کرتی ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس آدمی کا قرضہ اتر جائے گا، تمہیں پریشانیاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی صرف اسے تسلی دے سکتا تھا، لیکن عنقریب وہ عملی قدم اٹھانے والا تھا۔ پھر 1 مہینے بعد ہی اس نے ساریہ کے ہاتھ پر 2 لاکھ روپے رکھے تھے۔ یہ کیا ہے اشبان، تم تو مجھے اپنا قرض دار کر رہے ہو۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ساریہ؟ میرے دل کے حالات جانتی ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور پھر بھی یہ کوئی قرضہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک چھوٹی سی مدد ہے، اور آئندہ بھی میں یہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا جب تک تمہارا سارا قرضہ اتر نہیں جاتا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، جبکہ ہیدم دم بخود کھڑا تھا۔ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دل جذبات، کچھ ہمیں بھی تو خبر ہو۔ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو ساریہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، دراصل ہیدم، میں نے اور اشبان نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ساریہ کے منہ سے ہم دونوں کا لفظ سن کر اشبان خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ہیدم آنکھیں سکیرے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے یہاں پر۔ دس از ناٹ فیئر ساریہ، تمہارے سامنے ایک اور ہینڈسم بندہ بھی کھڑا ہے، تم نے اسے نظر انداز کر کے اس چلگوزے کو پسند کیا ہے۔ وہ اشبان کو چھیڑ رہا تھا، تبھی اشبان نے اس کے کندھے پر ایک زوردار ہاتھ مارا تھا۔ میں نے تو ساریہ کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا اپنے جذبات کا۔ اس نے خود ہی محسوس کر لیا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے۔ امید ہے کہ تم ہم دونوں کے لیے بہت خوش ہوگے۔ اشبان مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ ہیدم بھی مسکرا دیا، لو بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے کباب میں ہڈی بننے کی، لیکن
تم دونوں کی عشق و عاشقی سے ہم تینوں کی دوستی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا ساریہ؟ اور اشبان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہرگز نہیں، ہم تینوں کی دوستی ایسی ہی چلتی رہے گی۔ ویسے اشبان، تم نے آج ساریہ کی مدد کی ہے، لیکن میں اس کی مدد پچھلے 6-7 مہینے سے کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اس کا قرضہ کچھ تو ہلکا ہو گیا ہوگا۔ ساریہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جب تم دونوں جیسے دوست میری زندگی میں ہیں تو مجھے کسی بات کا کوئی دکھ نہیں۔ آج پریشانیاں ہیں لیکن کل کو خوشیاں ہوں گی میری زندگی میں، اتنا مجھے یقین ہے۔ وہ اشبان کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اشبان تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پھر وہ تینوں کینٹین چلے آئے تھے، جبکہ ساریہ نے وہ سارے پیسے جو اشبان نے اسے دیے تھے حفاظت سے اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ یونیورسٹی کے اکثر لڑکے لڑکیاں ان تینوں کو ساتھ دیکھتے تھے۔ پھر چھٹی کے وقت ساریہ ہیدم کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں اس آدمی کے پاس، ہیدم اسے اچھی طرح جانتا ہے اور اسے ہینڈل کرنا بھی، اس لیے یہ جو پیسے تم نے دیے ہیں میں اسے جا کر دے دیتی ہوں، کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا مجھ پر۔ اشبان مسکرا دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، تم دونوں حفاظت سے جاؤ، میں بھی گھر چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اشبان کو سخت غصہ آ رہا تھا، شاید اسے ساریہ کا یوں ہیدم کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بھی تو جا سکتی تھی، آخر اس نے ہیدم کا ہی سہارا کیوں لیا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ میں یہ بھول چکا ہوں کہ وہ بھی اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، جس طرح میں اس کا دوست ہوں، لیکن ساریہ صرف مجھے چاہتی ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ کیا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہلاتا اب گھر کی طرف چل دیا تھا۔ اجیا ماسی شکورہ بنی سارا گھر کا کام کر رہی تھی۔ زلیخا بیگم کی بڑی بیٹی ذہنیت کی جب سے شادی ہوئی تھی، اجیا کی صورت میں جیسے انہیں دوسری بیٹی مل گئی تھی۔ ریحان کی شادی وہ جلد سے جلد کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اسے کمپنی کی طرف سے ترکی کا ویزا مل گیا تھا اور وہ وہاں چلا گیا۔ تب صحیح گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ساریہ کا قرضہ چکانے کے لیے وہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے اکیڈمی میں پڑھانے لگا، جہاں اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی۔ اس دن کھانے کی ٹیبل پر ابو نے اسے ڈانٹا تھا، کیا ضرورت ہے تمہیں ٹکے ٹکے کی نوکری کرنے کی، صرف اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ میں نے سنا ہے تم اکیڈمی میں پڑھانے لگے ہو، تو کیا کروں ابو، یونیورسٹی کے بعد فارغ ہوتا ہوں، اچھا ہے چند پیسے ہاتھ آ جائیں گے، لیکن بیٹا میں نے اور ریحان نے اس لیے تم پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہوئی تاکہ تم انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر اپنے لیے بہتر مستقبل بنا سکو۔ وہ نرم لہجے میں اسے کہہ رہے تھے۔ اب دیکھ لو اپنے بڑے بھائی کو، ماشاءاللہ سے کمپنی میں اتنا نام بنایا کہ محض 2 سال میں اسے ترکی بھیج دیا اپنی انٹرنیشنل برانچ میں۔ میں تمہیں بھی ایسے ہی کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ان کے ڈانٹنے پر اندر سے خفا تھا، ایک دم ہی ابو کے کہنے پر اس سے پیار آیا تھا۔ سچ میں ہی ساریہ کی محبت میں اس کی توجہ تعلیم سے قدرے ہٹ گئی تھی۔ وہ اب اکیڈمی کو بہت زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ریحان جیسے ہی واپس آئے میں اس کی اور اس کی دونوں کی ساتھ شادی کر دوں، بس ریحان کے لیے رشتہ دیکھنا پڑے گا۔ ویسے بھی اشبان کے لیے تو مجھے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے ضرورت نہیں۔ زلیخا بیگم مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے امی؟ آپ کی اس بات کا میں سمجھا نہیں۔ اشبان کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ امی کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مطلب بعد میں سمجھاؤں گی، بس تم کھانا کھا لو ابھی۔ اجیا بھاگ بھاگ کر ان سب کے لیے آگے ضرورت کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ وہ ایسی تھی، ایسے تو اس نے زلیخا بیگم کا دل نہیں جیت رکھا تھا۔ وہ بھی انٹر میں ہی تھی، لیکن وقت سے پہلے سمجھدار اور ہوشیار ہو گئی تھی۔ بہت ہی کم بولتی، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن اشبان زلیخا بیگم کی باتوں کا مطلب اور اچھے سے سمجھتا تھا۔ ایک دن جب وہ اس کے سر میں مالش کر رہی تھی تو بڑے پیار سے کہنے لگی، میری اجیا کیسی لگتی ہے تمہیں؟ کیسی امی؟ ٹھیک ہے، جیسے عام لڑکیاں ہوتی ہیں ویسے ہی بھی یہ بھی بے وقوف سی لڑکی۔ میں نے کچھ سوچ رکھا ہے اشبان، مجھے تمہارا اور اجیا کا جوڑ بہت مناسب لگتا ہے، اگر تم کہو تو۔ اب ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی جب چہرہ پلٹ کر اس نے ماں کو گھورا تھا۔ یہ سوچ بھی کیسے لیا امی آپ نے؟ میں اور اس لڑکی سے شادی کروں گا؟ ہے کیا اس میں؟ ذرا بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور نہ سٹائل نہ کشش، یہ تو کسی کے ساتھ چلنے کے لائق بھی نہیں ہے، اور آپ اسے میری بیوی بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ اتنی اوقات نہیں ہے اس کی۔ وہ ایک دم ہی ترخ کر بولا، یہ بھی نہ سوچا کہ کچن کی کھڑکی سے یہ آواز صاف گرمی میں کھانا پکاتے اجیا سن رہی تھی تو ایک دم ہی سن ہو گئی تھی۔
جیسے کسی نے گرم گرم تیل اس کے وجود پر ڈال دیا ہو۔ ہاں، یہ حقیقت بات تھی کہ وہ اشبان سے کوئی محبت وغیرہ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کوئی پسندیدگی تھی، لیکن اس کا انداز اس قدر حقارت لیے ہوئے تھا کہ وہ زمین میں جیسے زندہ دفن سی ہو گئی تھی۔ سچ میں اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اشبان جیسے ہینڈسم اور پڑھے لکھے نوجوان کی بیوی بن سکتی۔ خالہ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس نے گہری سانس لی، لیکن دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اشبان غصے میں اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ زلیخا بیگم نے سر تھام لیا، اور آج کھانے کی ٹیبل پر پھر سے انہوں نے یہ ذکر چھیڑا تھا۔ اشبان نے لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا، دل میں سوچنے لگا کہ امی نہیں جانتی، میں تو پہلے ہی اس دل میں سوچنے لگا کہ امی نہیں جانتی، میں تو پہلے ہی اس دل میں کسی کو بسا بیٹھا ہوں۔ ساریہ کی صورت اس کے نگاہوں کے سامنے آئی تو وہ خود بخود مسکرانے لگا۔ اب وہ اکثر بھی ساریہ کو پیسے دینے لگا، کبھی 50,000 تو کبھی 1,00,000، کبھی اکیڈمی سے تنخواہ ملتی، کبھی بھائی سے فون کر کے تھوڑے بہت پیسے منگوا لیتا، تو کبھی ابو کے آگے بہانہ کر دیتا کہ مجھے پیسے چاہیے، سیمسٹر کی فیس دینی ہے، یا پھر کوئی دوسرا بہانہ۔ وہ اپنے اوپر اب 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرتا، بلکہ چاہتا کہ جلد سے جلد ساریہ کا سارا قرضہ اتر جائے۔ وہ اسے بتاتی کہ ہیدم بھی تمہاری طرح میری مدد کرتا ہے، کافی قرضہ اتر گیا ہے، بس تھوڑا بہت ہی رہتا ہے۔ لیکن جب بھی اس آدمی کے پیسے دینے ہوتے تھے وہ جاتی ہیدم کے ساتھ ہی تھی۔ یہ بات اشبان کو ناگوار تو گزرتی، لیکن وہ سوچتا کہ آخر وہ بھی تو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، اسے یہ باتیں اپنے دل میں نہیں پالنی چاہیے۔ اس دن بھی ہیدم یونیورسٹی سے غیر حاضر تھا جب ساریہ سے کہنے لگی چلو اشبان آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اور وہ اس کی ایک فرمائش پر ہی دل و جان سے تیار ہو جاتا۔ آج وہ لگ بھی بہت پیاری رہی تھی، فیروزی کلر کا چوڑی دار پاجامہ، پنک کلر کی قمیض اور پنک دوپٹہ پہنے وہ ایسے ہی ڈریسنگ کرتی تھی، اپنے گولڈن بال شانوں پر بکھیرے۔ جب وہ بالوں میں انگلیاں پھینکتی تو اشبان کو اس کے قدموں میں مچل مچل جاتا۔ وہ سوچتا کہ عنقریب یہ ہیرے جیسی لڑکی اس کی زندگی میں قدم رکھنے والی ہے۔ پھر وہ اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور اشبان ہواؤں میں اڑنے لگا۔ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے آئس کریم پارلر کے سامنے اس نے بائک روکی تھی۔ ابھی دونوں بیٹھے ہی تھے کہ ساریہ مینیو کارڈ دیکھ رہی تھی، جبکہ اشبان کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر تھیں۔ اچانک ہی کوئی ایک دم سے آ کر اس ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اوہ، اکیلے ڈیٹنگ ہو رہی ہے، کیا بات ہے مجھ سے چھپ کر؟ ہیدم ان کے سامنے بیٹھا مصنوعی غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور اشبان حیرت سے اچھل پڑا۔ جب بھی وہ کبھی تھوڑا بہت وقت ساریہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تو نہ جانے کیسے ہیدم کو پتہ چل جاتا تھا۔ ساریہ گھبرا کر کہنے لگی، ارے تم یہاں کیسے؟ اور آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ بس طبیعت ناساز تھی ہماری اس لیے۔ لیکن اشبان حیرت سے سوچ رہا تھا کہ ہیدم کو کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں اس آئس کریم پارلر میں موجود ہیں۔ کیا ہوا یار تمہاری طبیعت کو؟ دوا وغیرہ لیتے ہیں؟ اشبان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، میری طبیعت کسی دوا سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے ٹھیک ہوگی۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اشبان بھی چونکا۔ بس تمہاری یہی باتیں ہیں جو سر سے گزر جاتے ہیں۔ ساریہ نے جلدی سے بات بدلی تھی۔ چلو آپ آرڈر لے بھی آؤ اشبان، اور کتنا ویٹ کراؤ گے یار؟ اشبان اٹھ کر آئس کریم لے لیں چلیں۔ اشبان اٹھ کر آئس کریم لینے چلا گیا۔ پیچھے ہیدم اسے گھور رہا تھا۔ اب اس کی جرت اتنی بڑھنے لگی کہ وہ تمہیں یہاں لانے لگا؟ مجھ سے ایسا برداشت نہیں ہوتا ساریہ۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا۔ ہوش میں تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ہی اس آئس کریم کا کہا تھا، اور تم زیادہ اکڑو مت، اتنے کوئی سکندر اعظم نہیں ہو۔ دیکھو ذرا اس بے وقوف کو، کیسے تمہارے لیے قطار میں لگا کھڑا ہے۔ ساریہ نے بالوں میں انگلی پھیرتے اشبان کو دیکھا۔ کئی لوگ ایسے قطار میں لگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ دل صرف ایک کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ ساریہ کی بات سن کر وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ کبھی اشبان بھی آئس کریم لے کر آ گیا کہ کس بات پر اتنے زور زور سے ہنسا جا رہا ہے، کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔ کچھ نہیں، بس ساریہ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا کرائے کا فلیٹ لینے کے لیے، تو میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ بہت ہی اچھا پرآسائش فلیٹ ہے، تم دیکھو گی تو ہوش اڑ جائیں گے تمہارے۔ ہیدم اسے اطلاع دے رہا تھا۔ اشبان چونک گیا۔ تم فلیٹ میں شفٹ ہو رہی ہو؟ بتایا نہیں تم نے مجھے؟ کیا ہاسٹل چھوڑ رہی ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ وہ تو لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں تمہیں کیا بتاؤں یار، ہر روز ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے ہاسٹل میں، اس لیے بس میں تنگ آ گئی ہوں۔
میں فلیٹ میں رہوں گی۔ اکیلی لڑکی فلیٹ میں کیسے رہے گی؟ اشمان دل دل میں اس کے لیے فکر مند تھا، لیکن اس بات کا اظہار کر کے وہ ساریہ کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ آئس کریم کھانے لگا، جبکہ ساریہ اور ہیدم آپس میں خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس دن ساریہ کی برتھ ڈے تھی، وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اشمان کے دل پر بجلیاں گر رہی تھیں۔ اسے 3 دن پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کی برتھ ڈے کا، اس لیے وہ اس کے لیے تحفہ لے کر آیا تھا۔ جب خوبصورت نازک سے گولڈ کلر کے ایئر رنگز اسے ساریہ کی ہتھیلی پر رکھے تو وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ واو، سو بیوٹیفل، کتنے خوبصورت ہے۔ چلو اب تم بھی میرا گفٹ نکالو۔ اس نے ہیدم کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ گفٹ میں نہیں بلکہ تم مجھے دو گی، وہ بھی اپنی برتھ ڈے پر۔ کیا؟ میں بھلا تمہیں کیوں گفٹ دینے لگی؟ وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اشبان بھی ہیدم کی باتوں پر حیران تھا۔ دونوں میں ایک انجانی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ ساریہ اس سے گفٹ مانگ رہی تھی، جبکہ ہیدم اس سے گفٹ لینے کی بات کر رہا تھا۔ اشبان کو دیکھ لو، کتنا خوبصورت گفٹ لے کر آیا ہے میرے لیے۔ تمہیں کچھ احساس ہے؟ اچھا تو تمہارا عاشق ہے، میں تمہارا دوست، اس لیے وہ تو گفٹ لے کر آئے گا نا۔ پہلی بار اشبان کو ہیدم پر غصہ آیا تھا۔ ساریہ، میں سوچ رہا ہوں کہ آج تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، میں تمہیں اپنی امی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ یہ سن کر ساریہ گھبرا گئی۔ ہیدم کے تاثرات بھی عجیب سے ہو گئے۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں اشبان، دیکھو میں ایک انجانی لڑکی تمہارے گھر جاتی اچھی لگوں گی، کسی رشتے سے ہوگی، اور تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کے بارے میں سوال پوچھیں گے۔ میں کیا کہوں گی انہیں کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ مجھے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا۔ اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، ارے میری امی ایسی نہیں ہے، میرا پورا گھرانہ بہت ہی پڑھا لکھا ہے، وہ کوئی بھی ایسا سوال نہیں کریں گے جس سے تمہارے دل کو چوٹ پہنچے۔ اشبان اسے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر لاکھ اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس کے گھر جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اشبان بہت مایوس ہو گیا تھا۔ تم ایسے کیوں کر رہی ہو ساریہ؟ آخر کو ایک دن تمہیں میرے گھر جانا ہے، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ نہیں اشبان، یہ ناممکن ہے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو، کیا تم میرے بغیر جی لوگی؟ اور میں تو تمہارے بغیر کبھی نہیں رہوں گا ساریہ، ایسا ظلم مت کرو۔ وہ ایک دم ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ ہیدم ان کے لیے کینٹین سے کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا تھا، اس لیے وہ ساریہ سے اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ پھر ساریہ سر جھکا کر کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں اشبان، ذرا سا وہ آدمی جس کے میں نے پیسے دینے ہیں، جس کے میں قرض دار ہوں، میں نے اس سے ایک مہلت دی تھی، لیکن باوجود کوشش کے بھی تم نے میری مدد کی، ہیدم نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں ابھی تک اس کا قرضہ پورا اتار نہیں پائی اور میری مہلت بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے اور میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اشبان کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے ساریہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی اتنی جرت کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے؟ مجھے بتاؤ کتنا قرضہ دینا ہے تمہیں اس کا، میں اس کے منہ پر مار دوں گا، لیکن تم کبھی بھی ساتھ میں اس کے ساتھ تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میری محبت، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ساریہ۔ ساریہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا، پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پورے 10 لاکھ روپے ہیں جو میں نے اس کے دینے ہیں، کیا تم مجھے دو گے؟ اب وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر مضبوط لہجے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، کب تک کی مہلت ہے تمہارے پاس؟ ساریہ تنکے کی نوک سے زمین کو کھرچ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، محض 3 دن ہیں، اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم یہ بات کسی کو نہیں کہنا۔ لیکن اشبان نے ایک ہی دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں پیسوں کا بندوبست کر دوں گا کسی بھی صورت میں، لیکن تمہیں کبھی اس کے ساتھ جانے نہیں دوں گا، میں اپنی محبت کو خود سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گیا تھا۔ دور سے ہیدم چلا آ رہا تھا، اس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اوہو بھائی، یہ کیا ہیر رانجھا کا سین ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ ساریہ نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے تھے، جبکہ اشبان مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک فکر مندی تھی۔ اس نے ساریہ سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی سوچ میں مگن تھا۔ پھر یونیورسٹی کی چھٹی کے بعد وہ ہیدم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر اپنے فلیٹ پر چلی گئی تھی۔
وہاں اشمان بھی چلا جاتا جب بھی اس کا دل کرتا ساریہ سے ملنے کا، لیکن اشمان کی محبت بہت پاکیزہ تھی۔ وہ بس اسے کسی طرح اپنی زندگی میں ایک رشتے میں داخل کرنا چاہتا تھا، اپنی بیوی بنا کر۔ اس کی یہی سوچ تھی کہ ساریہ اس کی ہونے والی بیوی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ گھر آ کر بستر میں پڑا تھا، کمرے میں اندھیرا کیے جبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ وہ عثمان بھائی آپ کو خالہ بلا رہے ہیں، کھانا کھا لیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے اجیا نے اس کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس ضرورت کے تحت ہی بات کرتی۔ آ جاؤں گا میں، تم جاؤ، اس نے اکھڑ پن سے اجیا کو واپس بھیج دیا تھا۔ تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی، لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے امی نے اسے کچھ دکھایا تھا، وہ سونے کے 4 کرے جو انہیں بہت عزیز تھے، جنا جانے پچھلے 10-20 سالوں سے انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ 2 تیری دلہن کو دوں گی اور 2 ریحان کی دلہن کو۔ میں نے اپنی ساس کے دیے ہوئے منہ دکھائی کے گڑے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ سونے کے موٹے موٹے بھاری 4 کرے تھے جو ابھی تک ان کے الماری میں موجود تھے۔ آج کل سونا ویسے اچھے ریٹ پر بک رہا تھا، میں اتنی جلدی ایسے انتظام کر سکتا ہوں، لیکن اگر امی کو پتہ چل گیا کتنی تکلیف ہوگی انہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ریحان بھائی نا ماشاءاللہ سے ان کی اچھی نوکری ہے، گھر بہت اچھے سے سیٹل ہے، اور پھر میں بھی جلدی نوکری پر لگ جاؤں گا، لاکھوں کماؤں گا، امی کو ویسے ہی 4 کڑے بنوا کر دے دوں گا۔ من ہی من میں سوچتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور پھر اس کی ساری اداسی، ساری فکر مندی خوشی میں بدل گئی۔ وہ نہا دھو کر کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گیا تھا، لیکن جب تک سب کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے اور اجیا کھانے کے برتن دھو رہی تھی، کہ اس کا معمول تھا روزانہ رات کو کچن صاف کر کے برتن دھو کر سوتی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر چل آیا۔ میرے لیے کھانا رکھا بھی ہے یا سب ختم ہو گیا؟ اس نے اجیا سے کہا تھا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں مگن نہ جانے کیا گنگنا رہی تھی، اچانک ہی اس کی آواز پر اچھل پڑی۔ اس کا نازک سا دل کام گیا تھا۔ اشبان بھی تو اچانک کسی جن کی طرح آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹیبل پر جا کر بیٹھے، میں کھانا لے کر آتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر کہتی واپس پلٹ گئی تھی۔ پھر اس نے کھانے کی ٹیبل سجا دی، کچن کی کھڑکیوں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ پل میں تولا، پل میں ماشا، کبھی غصہ تو کبھی مسکراہٹ۔ عجیب آدمی ہے یہ، لیکن دور کہیں دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ اسے پانے کے لیے وہ چپکے چپکے کچن کی کھڑکیوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کھانا کھاتے ہوئے یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہ واپس پلٹ گئی اور پھر اس سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ پھر اس رات اس نے وہ کام کیا جو وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کی الماری سے اس نے وہ سونے کے کڑے چوری کر لیے تھے، انہیں بیچ کر رقم کا بندوبست کیا اور پھر آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ صبح سویرے ساریہ کے پاس پہنچ گیا۔ پوری رات خوشی کے مارے سے نیند نہ آئی تھی، لیکن جب اس کے فلیٹ پر پہنچا تو ایک قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے، ذہن پر جیسے ہتھوڑے بج رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ہیدم اور ساریہ نے نکاح کر لیا تھا، لیکن ساریہ نے تو کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور ہیدم تو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس کی محبت سے اچھی طرح واقف ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکراتے گنگناتے ہیدم اس کے سامنے کپڑے پہن رہا تھا۔ اس کی محبوبہ کے ساتھ رات گزار کر اس سے شادی کر کے وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت محبت، جذبات، احساسات کہیں دور جا کر سو گئے تھے، اور فریبی مکاری اشبان کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دھوکہ جیت گیا تھا اور محبت ہار گئی تھی۔ ساریہ کے چہرے کی لالی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے، اور 2 قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں ایک سوال کیا تھا، اگر تم دونوں کا کچھ آپس میں تھا تو پھر میرے ساتھ یہ ناٹک کیوں کیا؟ اس سے کیا پوچھ رہے ہو اشمان؟ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ وہ مکاری سے مسکرا رہا تھا۔ دراصل ساریہ اور میں شروع سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایسے میں بھی کنگلا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھا، اور ساریہ کے پاس بھی، لیکن پھر ہمیں ایک طریقہ نظر آیا اپنا کچھ بنانے کے لیے، کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، اس لیے ہم نے یہ سب کیا۔ لیکن تم ساریہ کو معاف کر دینا، اس نے یہ سب میرے کہنے پر کیا۔ اشبان غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ حدیم کو جان سے مار دے، اسے مارے پیٹے اپنا غصہ نکالے یا پھر ساریہ کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دے، لیکن یہ سارے طریقے بیکار تھے۔ یہاں پر بدلہ ختم ہو جاتا۔ نہیں، ابھی تو شروعات ہے، ابھی اس سے یہ سب ختم نہیں کرنا بلکہ شروع کرنا ہے۔ وہ یکٹک ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا، اپنے ہوش و حواس کھوتا ہوا۔ مبارک ہو تم دونوں کو، نیا رشتہ، لیکن زندگی کی اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہے جو تمہیں معاف نہیں کر سکا۔ تمہارے اس دھوکے نے اسے سکھایا کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنا، کبھی کسی کی مدد نہ کرنا اور کبھی کسی سے محبت نہ کرنا۔ یہی کچھ سیکھ کر میں تم دونوں سے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ زندگی کی راہوں میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آج جو تم مجھ پر ہنس رہے ہو سکتا ہے کہ کل میں تم پر ایسے ہی ہنسوں۔ انتظار ضرور کرنا اس وقت کا۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ ان کے کہہ کے، ان کے مسکراہٹ، ان کی خوشی اسے کسی خنجر کی طرح اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ موٹر سائیکل چلاتا جس طرح وہ گھر پہنچا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ سانس دھونکی کی مانند چل رہا تھا۔ اس نے گیٹ کو زور زور سے دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ وہ پیسے چونکہ تو اس کی جیکٹ کی پاکٹ میں موجود تھے۔ اجیا جو فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی، اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ دروازے پر اشبان ہوگا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو آندھی طوفان کی طرح اندر آیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ یا خدا خیر، اجیا کا نازک دل دہل گیا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ مدہوش تھی، ہو گئی۔ اس کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی تو اچانک کی نظر کھلی کھڑکی پر چلی گئی۔ ایک دم ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اشبان اپنی کلائی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اشبان بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ کو قسم ہے خالہ، آپ کو قسم ہے خالہ کی، قسم ہے خالو کی۔ جانے اشبان بھائی، دروازہ کھولیں آپ۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھی۔ سب گھر میں سو رہے تھے، اس لیے آہستگی سے بولتے ہوئے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اچانک اشبان نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو خالہ کی قسم، آپ کو خالو کی قسم۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ایک بے وفا لڑکی کی خاطر خود کو اپنی زندگی سے دور کر رہا ہوں، موت کے کنویں میں دھکیل رہا ہوں، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ میرے مرنے کے بعد عیاشی؟ ان کی زندگی خوبصورت ہوگی اور میری زندگی آخرت میں بھی جہنم، اور اس دنیا میں بھی کسی جہنم سے کم نہیں۔ میری زندگی جہنم ہرگز نہیں ہے۔ میرے پیار کرنے والے ماں باپ ہیں، جان چھڑکنے والا بڑا بھائی ہے جو میرے ایک فون پر مجھے ہزاروں روپے بھیج دیتا ہے، میری بہن جسے دن رات میری فکر رہتی ہے۔ تو پھر ان سب کی محبت کو چھوڑ کر میں اس لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آیا تھا، خود کو سامنے لگے آئینے میں دیکھنے لگا، ٹوٹا بکھرا، محبت میں لوٹا ہوا مسافر جس کی محبت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس دھوکے باز لڑکی نے اسے نہ جینے کے قابل چھوڑا تھا اور نہ ہی مرنے کے۔ اجی آپ کیا بول رہی تھی؟ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑتا اٹھا اور چپکے سے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیا کرنے لگے تھے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ فکر مندی سے اسے کہہ رہی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس نے اجیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ جاؤ یہاں سے، سونے دو مجھے۔ بستر پر لیٹ کر تکیا منہ پر رکھ لیا تھا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، تبھی اس کی نظر اس چیز پر پڑی تو خوف سے دل دہل کر رہ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیوں کر رہے تھے؟ وہ جیسے پلٹنے لگی، اچانک اشبان نے اس سے آواز دی تھی، رکو جیا، میری بات سنو۔ آج تم نے جو بھی دیکھا ہے مجھ سے وعدہ کرو اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی، امی سے بھی نہیں کرو گی۔ وہ حیرت سے اشبان کو دیکھ رہی تھی، پھر اٹک اٹک کر کہنے لگی، آپ کو بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا اشبان بھائی کہ آپ پھر سے کبھی دوبارہ حرکت نہیں کریں گے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ بہت غلط بات ہے یہ۔ اشبان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں بہت سارے جواب تھے۔ وہ چپکے سے پلٹ کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ چلو میری جان، اشبان کو تم نے خوب بے وقوف بنایا۔ اب ساری تیاری کر لی ہے تو یہ فلیٹ چھوڑ دیتے ہیں، ویسے بھی کل آخری تاریخ ہے۔ ہیدم نے اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے کر رکھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہیدم نے اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہیدم، کہیں اشبان ہم سے کوئی بدلہ نہ لے۔ اس نے لاکھوں روپے مجھ پر لٹائے ہیں، مجھے ادھار دیے تھے جو میں نے تمہیں کہنے پر اسے جھوٹ بول بول کر دیے، کہیں وہ ان پیسوں کا مجھ سے واپسی کا تقاضا نہ کرے۔ وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنی امیر پارٹی نہیں ہے
اور یہ مت بھولو کہ تم نے اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں سے پیسہ لیا تھا. کیا ہوا؟ وہ لوگ آئے تمہارے دروازے پر؟ لیکن ہیدم ان لوگوں نے مجھ سے وقت بھی لیا تھا، لیکن جبکہ اشبان نے مجھے غلطی سے بھی ایسا کچھ نہیں کہا. ساریہ کے لہجے میں سوچ کی پرچھائی تھی. بس کر دو ساریہ، اب تم نے اس کا نام نہیں لینا میرے سامنے. اس کی فکر چھوڑ دو، اب وہ کچھ نہیں کرے گا، ہیدم بیزاری سے کہہ رہا تھا. اس ناول کا نیکسٹ پارٹ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے. کیا ہوگا ساریہ اور ہیدم کا انجام، دھوکہ اور بے وفائی کا انجام دیکھنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.